बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ट्रंप का ईरान मुआहदे पर बड़ा ऐलान। 14 जून को दस्तखत। आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का दावा। ईरान का ट्रंप के दावे पर दो टोक रद्द-ए-अमल। मुज़ाकिरातकारों ने आज मुआहदे पर दस्तखत से कर दिया इनकार। ईरान में शहीद ख़ामनेई की याद में तक़रीबात का ऐलान। 4 जुलाई से तेहरान, क़ुम और मशहद में प्रोग्रामों का होगा आगाज। ईरान के 4 बड़े बैंकों पर साइबर हमला। बैंकारी खिदमात मुतासिर। सार्फिन का हसास डाटा महफूज करार। ओमान के साहिल के करीब कश्ती गर्काब। 14 हिंदुस्तानी समंदर में फंस गए। लाइफ राफ्ट के जरिए मुसाफिरों को महफूज मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और तुर्किया में अहम सिफारती राब्ता। अमेरिका ईरान मुज़ाकिरात में पेशरफ्त का खैर मकदम। खित्ते में अमन पर जोर। जुनूबी लेबनान पर इसराइली जारहियत। हमले तेज। मजीद 5 अफराद शहीद। 24 कस्बों को खाली करने का हुक्म। वर्ल्ड कप में ब्राजील की मायूस कुन शुरुआत। मराकश ने सनसनीखेज मुकाबले में 1-1 से बराबर कर दिया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यूरोप मिशन जारी। मैक्रोन से आज अहम मुलाकात। G7 इजलास में शिरकत। दिफा और टेक्नोलॉजी ताउन पर तवज्जो मरकूज। और पेश खबरें तफसील से। ईरान अमेरिका मुआहदे की तारीख के हवाले से अब एक बड़ी ताज़ा खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर 14 जून को दस्तखत होंगे। इस मुआहदे से आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि मुजवज़ा मुआहदे का सबसे अहम पहलू ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। नतीजतन यह मुआहदा इस बात की जमानत देगा कि ईरान मुस्तकबिल में जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। ट्रंप ने इस मुआहदे की बुनियादी वजह गैर जौहरी हथियारों के मसले को बताया है। ईरान अब किसी भी जरिए से जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को किसी भी जरिए से जौहरी हथियार खरीदने, तैयार करने या हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे खित्ते में इस्तेहकाम बढ़ेगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के लिए पुरुम्मीद है। हम मुस्तकबिल में ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा ट्रंप ने साबिक़ अमेरिकी इंतज़ामिया की पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ माली मुआहदों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार कोई अदायगी नहीं की जाएगी।
اور ادھر ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کے مطابق ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں تیزی سے بدلتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب بڑھتی ہوئی مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن، استحکام اور سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ جاری مذاکرات کی کامیابی پورے خطے کے لیے مثبت نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق گفتگو کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور ممکنہ معاہدے کے لیے سفارتی رابطوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ترکی بھی ان ممالک میں شامل ہے جن سے خطے کی صورتحال اور ممکنہ امن فارمولے کے حوالے سے مسلسل مشاورت کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ ایران کے 4 بڑے بینکوں کی سرگرمیاں ایک سائبر حملے کے باعث متاثر ہو گئی ہیں، تاہم حکام نے واضح کیا ہے کہ صارفین کا حساس ڈیٹا محفوظ ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے بینکاری رابطہ کونسل نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ ہیکرز نے مالیاتی اداروں کے زیر استعمال ایک مشترکہ مواصلاتی نظام کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق اس سائبر حملے کے نتیجے میں ملک بھر میں صارفین کو فراہم کی جانے والی متعدد بینکاری خدمات عارضی طور پر متاثر ہوئیں۔ متاثر ہونے والے اہم مالیاتی اداروں میں بینک ملی، بینک تجارت، بینک صدارت اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بینک آف ایران شامل ہیں۔ لندن سے شائع ہونے والے ادارے ایران انٹرنیشنل انگلش کے مطابق متعلقہ تکنیکی ٹیم نے نظام میں غیر معمولی سرگرمیوں کا بروقت پتہ لگا لیا اور فوری اقدامات کرتے ہوئے حملے کو محدود کرنے اور مزید اثرات سے بچانے کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کیں۔ حکام کے مطابق صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ بینکاری خدمات کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ایران کی مرحوم سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی یاد میں منعقد ہونے والے پروگراموں کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ اطلاع ان کی یاد میں قائم کردہ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری ایک بیان میں دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق 4 اور 5 جولائی کو تہران کے امام خمینی مسلح میں تعزیتی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ اس کے بعد 6 اور 7 جولائی کو راجدھانی تہران اور وسطی ایران کے شہر قم میں آخری سفر جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد 9 جولائی کو شمال مشرقی شہر مشہد میں آخری تدفینی تقریب ہوگی۔ اسی روز مرحوم رہنما کو شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام امام رضا کی مقدس روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملے تیز کرتے ہوئے مزید 5 افراد کو شہید کر دیا، جبکہ فوج نے 24 قصبوں اور دیہاتوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقے خالی کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق الصبح اسرائیلی حملوں میں جنوبی لبنان کے بنت جبیل علاقے میں گھروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ضلع سور کے دیہات خانہ، بازوریہ، رشکانیہ اور شہور سمیت ضلع نبطیہ کی بلدیہ کفر کمبی پر فضائی حملے کیے۔ عمان کے راس الحد ساحل کے قریب سمندر میں 14 ہندوستانیوں کو لے جانے والی ایک کشتی غرقاب ہو گئی، جس کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی اور بچاؤ کارروائی شروع کر دی گئی۔ امریکی بحریہ کی جانب سے ہنگامی صورتحال کی اطلاع ساحلی حکام اور ہندوستانی بحریہ کو دی گئی، جس کے بعد متعلقہ ادارے فوری طور پر متحرک ہو گئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ 14 جون کو صبح بندرگاہ العہد سے تقریباً 80 بحری میل مشرق میں پیش آیا۔ اطلاع ملی کہ ایک کشتی سمندر میں شدید مشکلات کا شکار ہے اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کشتی پر مجموعی طور پر 14 ہندوستانی سوار تھے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے امریکی بحریہ کا بوئنگ سمندری نگرانی طیارہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا اور سمندر میں ایک لائف رافٹ گرایا۔ امریکی بحریہ کی نگرانی کے دوران یہ دیکھا گیا کہ کشتی میں موجود تمام افراد بحفاظت لائف رافٹ میں منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں قریبی جہازوں سے بھی امداد طلب کی گئی۔ امریکی بحریہ کے طیارے نے MV
وی جبل علی نامی مرچٹلا جہاز جو سینٹ کٹس اینڈ نیوس کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا اسے امدادی کارروائی میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ مذکورہ جہاز اس وقت سوہار سے ممبئی جا رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق ایم وی جبل علی 9 نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور متاثرہ کشتی کی جانب روانہ ہو گیا۔ جہاز اس وقت جائے وقوع کے قریب موجود ہے اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کر رہا ہے جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں برازیل کا آغاز توقع کے مطابق نہیں رہا۔ 5 بار کی عالمی چیمپئن ٹیم کو اپنے پہلے ہی مقابلے میں مراکش کے خلاف سخت چیلنج سے گزرنا پڑا۔ اتوار کو نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ سی کے مقابلے میں مراکش نے برازیل کو 1-1 سے برابری پر روک دیا۔ اگر گول کیپر ایلسن بیکر آخری لمحات میں شاندار بچاؤ نہ کرتے تو برازیل کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ فیفا کے اس ہائی وولٹیج مقابلے میں مراکش نے شروع سے ہی برازیل پر دباؤ بنائے رکھا۔ 4 سال قبل ورلڈ کپ سیمی فائنل تک پہنچنے والی افریقی ٹیم نے دکھا دیا کہ وہ اس بار بھی کسی بڑے اپ سیٹ کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میچ کے ابتدائی 20 منٹ میں برازیل اپنی اصل فارم تلاش کرتا نظر آیا جبکہ مراکش لگاتار جارحانہ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ برازیل جیت حاصل نہیں کر سکا لیکن ٹیم نے ورلڈ کپ کے ابتدائی میچوں میں اپنا شاندار ریکارڈ برقرار رکھا۔ برازیل اب لگاتار ورلڈ کپ افتتاحی میچوں میں اپنا شاندار ریکارڈ قائم رکھا اور برازیل اب 21 ورلڈ کپ افتتاحی میچوں میں فاتح رہا۔ اس کو آخری بار 1934 میں اسپین کے خلاف افتتاحی میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یعنی 92 سال سے زیادہ عرصے سے برازیل اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز شکست سے نہیں کر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کا 5 روزہ دورہ یورپ جاری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج میکرون سے ملاقات کریں گے، ساتھ ہی G7 سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اس دورے کا مقصد اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا، ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا اور عالمی امور میں ہندوستان کے کردار کو وسعت دینا ہے۔ اس دورے کے دوران وزیراعظم فرانس اور سلوواکیہ کا دورہ کریں گے جبکہ فرانس میں منعقد ہونے والے G7 سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ اس موقع پر کئی عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یورپ کے اس دورے میں فرانس پہلا اہم پڑاؤ ہے۔ دونوں رہنما ہندوستان اور فرانس کے درمیان خصوصی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور دفاع، خلائی تحقیق، صاف توانائی، مصنوعی ذہانت، تجارت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی عالمی سلامتی کی صورتحال، بین الاقوامی چیلنجز اور مختلف عالمی فورمز پر مشترکہ تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ وزیراعظم مودی نے بیرون ملک دورے کے دوران ہندوستانی نژاد شہریوں سے بھی ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کو لے کر بیرون ملک مقیم ہندوستانی باشندوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ نارتھ کوریا نے اپنی جوہری طاقت کی حیثیت کو ناقابل واپسی قرار دیتے ہوئے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی جانب سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مطالبات مسترد کر دیے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی KCNA کے مطابق شمالی کوریا نے واضح کیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام ملکی دفاع اور خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے دیے جانے والے بیانات شمالی کوریا کی جوہری ریاست کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ غیر جوہری بنانے کا معاملہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے اور اس پر دوبارہ واپسی ممکن نہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کے درمیان ٹوکیو میں ہونے والے 3 فریقی اجلاس میں جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے سول اور ٹوکیو کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی اس کے جوہری پروگرام کو مزید ضروری بناتی ہے جو خطے کے امن و استحکام کی مضبوط ضمانت ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں وہ شمالی کوریا کی موجودہ جوہری حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ شمالی کوریا کے بیان میں اس ناکام سفارتی عمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وقت کے دھارے میں کھو جانے والے غیر جوہری بنانے کے تصور کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ حال ہی میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے چینی صدر زی جن پنگ کی پینگانگ میں میزبانی بھی کی، تاہم دونوں ممالک کے سرکاری بیانات میں تخفیف اسلحہ یا غیر جوہری بنانے کا کوئی ذکر سامنے نہیں آیا۔ امریکہ میں معمول کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی میرین کور کا FA-18 ہارنیٹ لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ ریاست واشنگٹن کے ایک پہاڑی علاقے میں پیش آیا جہاں طیارہ تربیتی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔
رپورٹ کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے حادثے سے قبل کامیابی کے ساتھ ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچا لی۔ انہیں معمولی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ واضح نہیں کیا گیا کہ طیارہ فنی خرابی کے باعث تباہ ہوا یا حادثے کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی کار فرما تھی۔ FA-18 ہارنیٹ امریکی میرین کور اور امریکی بحریہ کے زیر استعمال ایک معروف جنگی طیارہ ہے جو فضائی دفاع، حملہ آور کارروائیوں اور تربیتی مشنز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں آج ایک اہم ریفرینڈم کے تحت ووٹرز اس تجویز پر رائے دے رہے ہیں جس کا مقصد ملک کی آبادی کو زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ یعنی 10 ملین افراد تک محدود کرنا ہے۔ مبصرین اس ووٹنگ کو برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے ریفرینڈم سے مشابہ قرار دے رہے ہیں جس کے ممکنہ اثرات ملکی معیشت اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ آئینی ترمیم دائیں بازو کی جماعت سوئس پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کی گئی ہے جس کے تحت 2050 تک سوئٹزرلینڈ کی آبادی کو 10 ملین سے تجاوز نہ کرنے کی شرط عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ اقدام امیگریشن میں اضافے، عوامی خدمات پر بڑھتے دباؤ اور رہائشی بحران سے متعلق خدشات کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی آبادی آئندہ چند دہائیوں میں بڑھتے ہوئی 2040 کی دہائی کے اوائل تک 1 کروڑ تک کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔ تجویز کی حامیوں کا موقف ہے کہ آبادی میں مسلسل اضافہ بنیادی سہولیات، رہائش اور روزگار کے شعبوں پر اضافی بوجھ ڈال رہا ہے جس کے باعث امیگریشن پر مزید کنٹرول ضروری ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو 1 کروڑ کی حد تک پہنچنے کے بعد ایسا عمل شروع ہو سکتا ہے جو سوئٹزرلینڈ کو یورپی یونین کے ساتھ مزدوروں کی آزاد نقل و حرکت کے معاہدے کو ختم کرنے پر مجبور کر دے گا، جبکہ یورپی یونین کے ممالک سوئٹزرلینڈ کی افرادی قوت کا ایک بڑا حصہ فراہم کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی اس وقت 9 ملین سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ ووٹرز اس حساس مسئلے پر واضح طور پر منقسم ہیں۔ ووٹنگ کے ابتدائی نتائج مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے سامنے آنا شروع ہوں گے۔ قومی دارالحکومت دہلی کے کالکاجی گوئنپوری فلائی اوور کے قریب واقع پنجابی تڑکا ریسٹورنٹ میں آج صبح زبردست آگ لگنے سے 3 کمرشل LPG سلنڈر دھماکے پھٹ گئے جس کی وجہ سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ فائر فائٹرز نے عمارت کی دوسری منزل سے 70 سالہ سیتا دیوی کو محفوظ باہر نکالا۔ آگ صبح 4:45 پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں پھیل گئی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ Narayana School's Falak Numa unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ کا ایران معاہدے پر بڑا اعلان، 14 جون کو دستخط، آبنۂ ہرمز فوری کھولنے کا دعویٰ۔ ایران کا ٹرمپ کے دعوے پر دو ٹوک رد عمل، مذاکرات کاروں نے آج معاہدے پر دستخط سے کر دیا انکار۔ ایران میں شہید خامنئی کی یاد میں تقریبات کا اعلان، 4 جولائی سے تہران، قم اور مشہد میں پروگراموں کا ہوگا آغاز۔ ایران کے 4 بڑے بینکوں پر سائبر حملہ، بینکاری خدمات متاثر، صارفین کا حساس ڈاٹا محفوظ قرار۔
ओमान के साहिल के करीब कश्ती गरकाब, 14 हिंदुस्तानी समंदर में फंस गए। लाइफ राफ्ट के जरिए मुसाफिरों को महफूज मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और तुर्किया में अहम सिफारती राब्ता, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम, खित्ते में अमन पर जोर। जुनूबी लेबनान पर इसराइली जारहियत, हमले तेज, मजीद 5 अफराद शहीद, 24 कस्बों को खाली करने का हुक्म। वर्ल्ड कप में ब्राजील की मायूस कुन शुरुआत, मराकश ने सनसनीखेज मुकाबले में 1-1 से बराबर कर दिया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यूरोप मिशन जारी, मैक्रोन से आज अहम मुलाकात, G7 इजलास में शिरकत, दिफा और टेक्नोलॉजी ताउन पर तवज्जो मरकूज। नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मदनी को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 14 न्यूज़। खुदा हाफिज़।